Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर पर बयान सरबराह तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि आजम खान जल्द तोशा खाना केस और कादिर ट्रस्ट केस में भी वादा माफ गवाह का किरदार अदा कर सकते हैं। FIA ने साइफर के मामले पर तहकीकात शुरू कर दी है। आजम खान के बयान की तस्दीक के लिए 24 जुलाई को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया गया है। सरबराह तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई को तलब किया गया है। अगर सरबराह तहरीक इंसाफ ने साइफर मामले पर FIA से ताउन ना किया तो इनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। इस हवाले से गवर्नमेंट बार बार वार्न कर रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच दैट। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि उनको साइफर पर आजम खान के बयान में कोई नई बात नजर नहीं आई और उन्होंने ये भी कहा कि 24 जुलाई को FIA में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जरा देखिएगा क्या कहा उन्होंने। ये आजम खान साहब का जो एक 164 का बयान सामने आया, अगरचे उसका कार्ड पे उस तरह से नहीं अभी तक कि कहाँ क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, मेरी 24 तारीख को जो है FIA ने बुला लिया है। उसमें जो आजम खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं। असद उमर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जिस वक्त उसकी जो साइफर था उसकी जो एक समरी थी वो मीडिया को पेश की गई तो वो असद उमर साहब ने ही पढ़ी थी, लेकिन उसकी कोई कॉपी या उसकी कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। असद उमर साहब ने उनकी इस वक्त PTI में हैसियत किया है। PTI को उन्होंने खैरबाद नहीं कहा, लेकिन उनकी जेल से रिहाई के बाद सामने आने वाले बयानात नज़र आ रहे थे कि बहुत सारे मामलात में उनको भी नाराज़गियाँ हैं कि बड़ी जगह पे बगावत नजर आई। अगर असद उमर ने भी आजम खान के बयान की तस्दीक की तो सरबराह तहरीक इंसाफ को कई साल तक जेल जाना पड़ सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि साइफर को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल कैद हो सकती है। लेट्स वॉच हिम। ये जिस बेदरेक तरीके से इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया, कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए, तो वफाकी हुकूमत ने सारे जो इसके पहलू थे उनको सामने रखते हुए ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA को भिजवाया था। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं। तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है, और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवा ने कहा है कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने खाली कागज हवा में लहराया, मुल्क की राज अफशा करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। साथ साथ हम ये भी बताते चले कि IBP का मंशूर फाइनली आ गया है। उसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है कि वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना नहीं है, लेकिन उन्हें कहा क्या है, जरा देखिए। साइफर के अंदर इस तरह की कमाल अदाकारी की के खाली कागज लहराने की जो सुपर हिट मूवी आप सब ने देखी, जिसने पूरी कौम के मफादात को दाव पे लगाया, जिसको आपने चौकीदार लगाया था, कौमी राजों का मुहाफिज चुना था, वो खुद ही चोर निकला। इस सारे खेल के साथ जुड़ा हर वो किरदार जो किसी न किसी तरह इसमें मुलव्वस है, उसको आर्टिकल 6 के तहत इस मुल्क से गद्दारी करने के जुर्म में कानूनी और आईनी शिकंजे में लाया जाए। साइफर एक कौमी राज था और इस राज को अफशा करना बिलाशुबा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को खराब करने का बाइस बना। पाकिस्तान के मीडिया की कई अहम शख्सियात का दावा है कि उन्होंने साइफर को देखा है, लेकिन एक साल कबल वज़ीर आज़म हाउस में जब साबिक वज़ीर आज़म के साथ सहाफ़ियों की वो मुलाकात हुई जिसमें ये कहा गया था कि साइफर दिखाया जाएगा या उसके मंदराज बताए जाएंगे, उसको डिक्लासिफाई किया जाएगा, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ था। उससे पहले कुछ नोट्स जो कि मैंने अभी आपको बताया असद उमर साहब ने पढ़कर सुनाए थे। इनफैक्ट उस मौका पर उनसे किसी ने कहा भी ये कि अगर हम आपसे ये डॉक्यूमेंट ले लें, क्योंकि उनके पास कुछ नोट्स थे, एंड ही सेड कि ये तो आप क्या समझ रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट दैट एट ऑल, ये तो वो नोट्स हैं जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में और ये मैंने लिखी है। उस वक्त भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हुई थी। मैं ये वाज़ेह तौर पे कह सकती हूँ कि मीडिया को सिर्फ साइफर के सियाको सबाक से आगाह किया गया था और किसी ने वो एक्चुअली एक एविडेंस उसको प्रेजेंट नहीं किया गया था। इस मुलाकात के अलावा साइफर पर इस वक्त की हुकूमत ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी थी।
کیا سائفر کے معاملے پر سربراہ تحریک انصاف گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کیا اعظم خان مزید مقدمات میں بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ اس سے بات کریں گے مجاہد بریلوی صاحب، ہمارے سینئر اینالسٹ جرنلسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تھینک یو سو مچ مجاہد صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. مجاہد صاحب، یہ جو سیکرٹ آفیشلز ایکٹ ہے، اب اس کا ذکر بھی بڑا کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے، اور یہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی وہ بار بار کہتے تھے کہ وائلیٹ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، لیکن اس میں دو باتیں تو نظر آتی ہیں. مثلا اگر آپ کسی بھی انفارمیشن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، یا اس میں آگے جیسے اس کا پیرا 6 ہے، ان آتھورائز یوز ہو، فورجری ہو پریزنٹیشن میں یا ڈاکیومنٹس میں، کا مسئلہ ہے پارٹ. جی بریلوی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ جی بریلوی صاحب کو جیسی ہماری آواز جاتی ہے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس اعظم خان صاحب کے بیان کے بعد مشکلات مزید ہو گئی ہیں فارمر پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیے، اعظم خان صاحب کا بیان جو ہے تو سامنے آ چکا، اس پہ بحث و تمہیز بھی بہت ہو چکی، تبصرے بھی ہو چکے، اور حکومتی زوما جو ہے وہ بھی گرج برس چکے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کس طریقے سے اپنا راستہ لیتا ہے، مقدمہ کس قانون کے تحت درج ہوتا ہے. اب تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آرٹیکل 6 جو ہے دستور کا، اس کی بات بھی ہو رہی ہے. تو جب تک حکومت اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کرے گی اور یہ واضح نہیں ہوگا کہ کس قانون کے تحت اور کس دستور کی دفعہ کے تحت کاروائی ہوگی، اس وقت تک تو کہنا کچھ مشکل ہے نا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے. جی مجاہد بریلوی صاحب، آئی ہوپ کہ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہو. اعظم خان نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے، کیا اس کی ایگزیکٹلی قانونی حیثیت کیا ہے؟ 164 کا یہ بیان کہا جا رہا ہے، مگر اس کی بیسس پہ لیٹ سے اب اسد عمر صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، دیگر لوگ وہ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں تو کتنے مشکل معاملات ہو سکتے ہیں فارمر پرائم منسٹر کے لیے؟ فریا، ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے ہم لوگ اگر کسی ادارے کی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوں، اقتدار کی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوں، تو باقی سب کو بیوقوف اور خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ان کے ارد گرد بھی لوگ ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اگر لگے ہوں تو پھر تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ اعظم خان وہ ہیں جن کے لاپتہ اور گمشدہ ہونے کی ہم لوگ خبریں دے رہے تھے. ان کی ایف آئی آر درج ہے، تو آج سب سے پہلے تو یہ معلوم کیا جائے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اعظم خان کس کے پاس تھے. اعظم خان کو 30 35 40 دن بعد نمودار ہوئے ہیں، کس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اور آپ اور ہم لوگ جو میڈیا کے بڑے ایسے پھرتیلے لوگ ہیں کہ کمرے میں 2 لوگ بیٹھے ہوں، ان کی خبریں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. کس مجسٹریٹ کے پاس انہوں نے 164 کے تحت مقدمہ چلایا، پھر وہ کہاں غائب کہاں ہو گئے. اس کے بعد آتے میڈیا کے سامنے آتے، جس طرح اور لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، آپ کے ہمارے دوست علی زیدی اور عمران اسماعیل، اور کہتے جناب خدا حافظ کپتان، اور باقی بھی داستان سنا کے چلے جاتے. تو سب سے بڑا سوال تو ہم ان سے کریں گے نا، جو لوگ یہ جو رانا ثناء اللہ یا تارڑ جو سوال کر رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ہو جائے گا، پہلے تو یہ تو بتا دیجئے کہ کیا وہ اغوا ہوئے تھے، لاپتہ ہوئے تھے؟ اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ایف آئی اے نے انہیں اغوا کیا تھا، ایف آئی اے نے لاپتہ کیا تھا، نے اسے کور کیا تھا. پہلے تو انہیں وضاحت دینی پڑے گی. اب جب اعظم خان صاحب کا یہ اعترافی بیان آئے گا تو آپ کو سمجھ لیں یہ بیان ختم ہو جائے گا. اگر یہ مستقبل کے مسعود محمود بنے، پھر یہ پیش ہوں گے کسی عدالت میں، پیش ہوں گے جب اس یہ پوری ان کی تقرار ہوگی. تو خان صاحب نے چیئرمین نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے سامنے آ کر انہیں یہ کہنا پڑے گا نا کہ اس وقت یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا. تو اس وقت عدالت بھی ہوگی، وہ بھی موجود ہوں گے، میڈیا بھی ہوگا، تب پتہ چلے گا. ابھی پری میچور ہے فریا ادریس. اس طرح کی ہم لوگ جو پرانے تھوڑے بہت صحافی لوگ ہیں، ہم نے ایسے بے شمار سلطانی گواہوں کو دیکھا ہے، منحرف دیکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج تک جیسے بھٹو کا ڈیوڈیشل مرڈر ہی کہلاتا ہے نا، اس وقت کی کورس کی زبان میں بہت دائیں بازو کا حلقہ اور میڈیا اور مخالفین کر رہے تھے، کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں تھا. خود پیپل پارٹی کے لوگ بھی منحرف ہو گئے تھے، جس طرح آج ان لوگوں کے ہو رہے ہیں. سب سلطانی گواہ بن گئے تھے، سونا منڈا سے لے کر کون کون. تو یہ جو ابھی پری میچور ہے کہ 24 گھنٹے کی بیان پر ہم کہہ دیں کہ ہاں قابل سزا ہے، گرفتار بھی ہو سکتا ہے.
اور جہاں یہ تاڑا صاحب اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا اس طرح کے بیان، اللہ ماشاءاللہ ذرا ہمیں بھی 12-18 گھنٹے کے لیے ان کے حوالے کر دینا، بغیر اے سی کے اور بغیر لائٹ کے اور پانی کے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیے گا وہ کیسے سلطانی گواہ بن کے بیانات دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کی بہادری اور جرأت کتنی بڑی ہوتی ہے. بریلوی صاحب اس میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، آپ نے خود آدم خان کی بنیاد کے بیان پر. جی آپ نے خود مینشن کیا کہ آدم خان صاحب کی پہلے تو ہمیں بتایا جائے کس کے پاس تھے وہ. آدم خان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ پہلے آپ 25 انچ کس کے پاس تھے، یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ لیکن ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے ان کو فواد حسن فواد صاحب سے کہ وہ کسٹڈی میں تھے مگر انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کمپیریزن کو؟ کس زمانے میں وہ کرتے رہے؟ اب یہ جو اب ان کی زبانیں کھلی ہیں نا 9 مئی سب کے بعد جب یہ حکومت چلی گئی، جو ان کے بیانات آنے شروع ہوئے اور آج سب یہ لوگ جو بہادر اور جرأت مند بن رہے ہیں. کیا ہائی جیکنگ کیس جو میاں صاحب کے خلاف اکتوبر 99 کا تھا، اس کے لیے سلطانی گواہ کون تھا؟ سول ایویشن اتھارٹی کے چیئرمین تھے نا. اس سے بڑی کوئی غداری تھی کہ ایک جہاز میں تھا موجود، وہ جہاز اغوا ہوا تھا نا فریا، اور جہاز اغوا ہوا اور باقاعدہ اس کے ایویڈنس تھے، اس پہ سزا ہوئی نا میاں صاحب کو یا نہیں ہوئی؟ تو کیا ہوا پھر؟ باقاعدہ سلطانی گواہ کو پیش ہونا پڑتا ہے. اب ہم دیکھیں گے نا وہ پیش ہوں گے یا نہیں براہ راست ان کے خلاف. رائٹ جی پہلے تو بتانا پڑے گا ان کو یہ کہ آپ 30 دن سے کہاں تھے، کس کے پاس تھے، آپ کے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا کہاں تھے، اور کس مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے، کب پیش ہوئے. پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا، پھر میڈیا کے سامنے آئیں، پھر ہم پوچھتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، یہ ریٹائرڈ نہیں ہے، یہ ابھی تک گریڈ 22 کے افسر ہیں. آدم خان صاحب سرکاری ملازم ہیں یہ موجود. جی فریا. رائٹ. نصر اللہ ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ بڑے سنگین الزامات ہیں، بہت سنگین اس کے نتائج نکلیں گے. 25 جولائی کو FIA نے طلب بھی کر لیا ہے. کیا آپ گرفتاری ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس بیسس پر؟ دیکھیں فریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ جو بیان ہے 164 کا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا اعظم خان صاحب کو اور اپنے بیان پر قائم رہنا پڑے گا. اگر وہ اپنے بیان پر قائم نہیں رہتے تو اس کی حیثیت نہیں رہے گی. لیکن میں مجاہد بریلوی صاحب کی خدمت میں کچھ گزارشات کر دوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ کو آج قائم نہیں ہوا، یہ نومبر 2022 سے جاری انکوائری کا ایک حصہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو بھی اب طلب کیا گیا ہے. اعظم خان صاحب پھر جس مقدمے کی ہم بات کر رہے ہیں جی کہ وہ کہاں تھے کیسے بتائیں گے، وہ بتا چکے ہیں. اور ان کا جو مقدمہ تھا، جو FIR درج ہوئی تھی، وہ خارج اس لیے ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس تھا. اب یہ ویریفیکیشن کرنا مجاہد بریلوی صاحب کا یہ میرا کام نہیں ہے. یہ وہ خود بتائیں گے اعظم خان صاحب نے کہ انہوں نے جھوٹ لکھ کے دیا ہے یا سچ لکھ کے دیا ہے. لیکن ہم ابھی سے یہ ایزمپشن کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں جی وہ انہوں نے غلط کہا ہے. بھائی انہوں نے غلط کہا ہے تو جب دوبارہ انہیں پیش ہونا پڑے گا، اپنے بیان پر انہیں قائم رہنا پڑے گا، اس وقت بتا دیں گے. رہی بات کہ یہ بات جو اس وقت کی حکومت ہے وہ یہ بات عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کو بریچ کیا، یا اعظم خان جو بات کر رہے ہیں کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا. سائفر ایک ڈرامہ تھا، پوری قوم کو پتہ ہے. ہاں البتہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اگر اس بیان کے بارے میں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کی کوئی اور حیثیت ہوگی. لیکن کیا اس قسم کی خبریں پہلی بار آ رہی ہیں؟ کیا مقصود چپڑاسی کو مجاہد بریلوی صاحب نے دیکھا تھا، کہیں ملے تھے اسے جا کے؟ کیا وہ فلودے والے کو جا کے کہیں ملے تھے کسی جگہ پہ؟ اس نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی؟ آپ کے پاس خبریں آتی رہی، آپ رحم کرتے رہے. یعنی آج کیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر اعظم خان صاحب کا بیان سامنے آ گیا ہے؟ بھائی کورٹ میں جائے گا، کورٹ آف لا میں جائے گا، انکوائری جاری ہے، FIA کے پاس یہ انکوائری ہے. وہ اس انکوائری میں اگر وہ اس اپنے بیان سے ہٹ جائیں گے کہ یہ میرا بیان کسی پریشر یا کسی دباؤ کے نتیجے میں تھا تو مقدمہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہم ایسے دفاع کرنے پہ اتر آئے ہیں، کبھی ماضی میں میں نے ایسا دفاع کبھی نہیں دیکھا. یعنی 5000 ارب روپے پاکستان سے انڈیا منتقل کر دیے گئے. اس پہ ہم نے پروگرامز کر ڈالے میاں نواز شریف کے خلاف. ہم نے کہا جی اس ملک کے اندر سے فلاں چیزیں کر لی گئیں. یعنی اتنے 1000 ارب بجٹ میں سے لوٹ لیے گئے. کوئی ہم نے پروگرامز نہیں دیکھے کس نے پروگرامز کی ہوں. یعنی صاحب نے کہا کہ 10 ارب روپے شہباز شریف صاحب نے جو ہے رشوت آفر کی مجھے، کیس بنا، سب خود پیش نہیں ہوئے. یعنی ہم صحیح بات ہے کہ جو سچ ہے اس کو سچ کو مانیں، اور جو درست اگر چلیں وہ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے
کہ جی وہ کہیں اور چلے گئے تھے, اغوا ہو گئے تھے. بھائی وہ جب بیان دے رہے ہیں, جب کورٹ میں پیش ہوں گے بتا دیں گے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا. یہ ماضی میں جتنے واقعات ہوتے رہے, جتنی گرفتاریاں ہوتی رہیں, کیا ہمیں اتنا ہی آئین اور قانون کا احساس تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی کورٹ آف لا میں معاملہ ہے. اعظم خان صاحب اپنے بیان پر قائم رہتے ہیں, عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, اس لیے کہ سائفر کے بارے میں کہ اپنے بدلتے ہوئے بیانات وہی شواہد کافی ہیں. انہوں نے کہا کہ سازش امریکہ نے میری حکومت کے خلاف کی. ریکارڈ کے اوپر آپ انٹرویو چلائیں, ان کے ٹی وی پہ چل نہیں سکتے خیر آج کل, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے کہا نہیں سازش وہاں سے نہیں ہوئی, یہاں سے ہوئی. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے. گویا سائفر چھوٹا ثابت ہو گیا. اسی دن ہی سائفر کے جن مدرجات کی تشہیر کی گئی, جس کو سیاسی بیانیہ بنایا گیا, وہ اسی روز جھوٹا ہو گیا تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے لابنگ کر کے, حسین حقانی کو استعمال کر کے, محسن نقوی کو, فلاں کو استعمال کر کے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا کہ کی حکومت ہٹا دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پھر نہیں ہٹانا چاہتا تھا, پاکستان ہٹانا چاہتا تھا. تو یہ سارا ڈرامہ, یہ سارا جھوٹ یہ قوم دیکھ چکی ہے. رائٹ. مجھے ہمارے ساتھ جنرل صاحب بھی موجود ہیں, بٹ مجاہد صاحب یو کین سرٹنلی کامنٹ آن دیٹ. یہ بات ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, مے بی ایگزیجریٹڈ ورژن آف نیوز ہے, کس حد تک ہونا چاہیے, کس حد تک اس کو ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے خود پھر انٹرویوز میں کہا کہ یہ لوکل سازش تھی. دیکھیں میں تو اس پہ جا ہی نہیں رہا. مقصود چپراسی مجھے نہیں پتا کون تھا, وہ چپراسی تھا اور مر گیا دبئی میں, کس نے مارا, کیسے مر گیا, پولیسار باقی بھی لوگ مر گئے. یہ تو پرنسپل سیکریٹری گریڈ 22 کے ہیں اعظم خان, اور پرنسپل سیکریٹری ملک صاحب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, وہ آنکھ ناک کان ہوتا ہے, ہر پیپر اس کے پاس سے گزرتا ہے, ہر پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو بالوگ منحرف گواہ ہو گئے تھے, ان بیچاروں کو گواہ بنایا گیا کہ تمہیں آزاد کر دیا گا. ان چاروں کو پھانسی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا. تو اگر اتنے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہوگی تو پھر اعظم خان کو بھی وہی سزا ہوگی, سزائے موت ہو یا عمر قید ہو یا جو کچھ ہو. ایک تو بات یہ ہے, پہلے تو آپ ان کو سامنے تو لائیں. بھئی آپ اس کو تو چھوڑیے کہ آپ چیئرمین, پتہ نہیں چیئرمین کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا, نام تو لے بھی نہیں سکتا, اتنی تو آزادی ہے ماشاءاللہ. ایک آدمی کو ہاتھ پیر باندھ کر اس کے منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں اور ہم لوگ تقریریں جاری رکھیں, اس کے بعد ہمیں اجازت ہے تقریریں اور باتیں کرنے کی, اور اس کو جس پہ ٹیپ منہ پہ لگا ہے وہ بول ہی نہیں سکتا, تو اس کو لا دینا جو ان کا پرنسپل سیکریٹری تھا, ہم سے اس سے تو بات کرا دیں نا. آپ کمال کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ آزادی اظہار آزادی فکر کے کرتے ہیں, اور بھٹو کا تو ہر بیان چھپتا تھا نا اخباروں میں, باقی لوگوں کا بھی چھپتے تھے اخبارات پورے بیانوں میں. اب تو جب شکل نہیں دکھا سکتے, نام نہیں بتا سکتے, زبان پہ ٹیپ لگا دیے جس سے آپ تمام فرد جرم عائد کر رہے ہیں, کورٹوں میں تصویریں نہیں دکھا سکتے, تو یکطرفہ طور پہ تو بات کرنا مناسب لگتا ہے آپ کو مورلی؟ کیا ایسا ہوا ہے کیا؟ رائٹ. اگر کوئی ماڈلٹی ہے کوئی سیاست میں یا نہیں رہا ہے؟ رائٹ. جنرل غلام مصطفیٰ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آئدر وے پہلے بھی یہ معاملہ بہت سینسٹیو تھا, اب جب دوبارہ یہ پبلک ڈسکورس میں آیا ہے تو آپ کو اوور آل کیا لگ رہا ہے؟ نیشنل سیکریٹس ایکٹ تو ابھی بھی لاگو نہیں ہوگا, ابھی بھی ہم بہت ساری ایسی باتیں پبلک کر رہے ہیں جو کہ سینسٹیو ہیں. دیکھیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں, چند تو ملک صاحب نے اور بیڑی صاحب نے بات کی ہے. میں سمپل چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعظم خان صاحب بھی یہیں پہ تھے 15 مہینے پچھلے, حکومت بھی یہاں پر تھی, سب کچھ جو آج جو بات ہو رہی ہے یہ پہلے کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ اگر آپ شاید میں ٹویٹ نکال نہیں سکتا اپنی, جب یہ ہوا تھا 9-10 اپریل 11 اپریل کو, میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا اس حکومت بنی ہماری اس کے بعد کہ اس کی آپ انکوائری کروائیں, جلدی سے جلدی حقائق کو سامنے لے کے آئیں, ورنہ یہ آپ کے گلے پڑا رہے گا. اور جتنا یہ ایک طرف ہم جب کہہ رہے ہیں گلے پڑے گا, یہ حکومت کے بھی گلے پڑے گا. اس حکومت کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ صحیح کام بھی اتنے غلط طریقے سے اور اتنے بھونڈے طریقے سے کرتی ہے, اور ایسے غلط وقت کرتی ہے کہ بجائے اس کا کہ وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھے, وہ دنیا کو نظر یوں آتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے ایک سیاسی بنانے میں استعمال کیا ہے اس کو سارا. اب دن رات جو حکومت کے زعماء بات چیت کرتے رہتے ہیں, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, تو ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم بات وہی کر رہے ہیں جس کے خلاف جو چارج شیٹ جو بنائی جا رہی ہے وہی ہم بات بار بار کر رہے ہیں نا. اس میں اس کی انکوائری اگر پہلے ہو جاتی, اور آج تک معاملات سامنے آ چکے ہوتے, وہ نہیں کیا ان لوگوں نے.
آج جب یہ کر رہے ہیں، جسی کے سے بات چیت لگی ہوئی ہے، جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر اس میں تو انکوائری ہونی چاہیے، سامنے آنا چاہیے، اور انکوائری بڑے لیول پہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ایف آئی اے سے بڑے لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ایف آئی اے نے بھی ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جو کیسز ایک دفعہ بنائے تھے، پھر بعد نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، سارا کچھ ہے. اس لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے جس پہ کسی کو شک نہ ہو. اور یہ انکوائری چونکہ ایک ایکس پرائم منسٹر انوالوڈ ہے، ایک حکومت کا مسئلہ انوالوڈ ہے، ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات انوالوڈ ہیں، تو انکوائری کا لیول تھوڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ہونا چاہیے، تاکہ ہر پہلو پہ صحیح طریقے سے ہم کر کے جو بھی فیصلہ آئے، جو بھی انکوائری ہو، جو بھی اس میں مجرم پایا جائے، وہ چاہے ایک چیئرمین صاحب ہوں یا دوسری ہوں، ان کو سزا تو ملنی چاہیے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ جس نے بھی کیا، جس طریقے سے بھی کیا، اس کو تو سامنے لے کے آنا چاہیے. لیکن میرا ایشو پھر وہاں پہ آ جائے گا کہ یہ 15 مہینے کے بعد اس باسی کڑی میں آج ابوال کیوں آیا ہے، اور حکومت نے آج کیوں اس کو کھڑا کیا؟ پہلے کہاں تھی حکومت؟ یہ آج سے تو نہیں مسئلہ بنا تھا نا. یہ تو سارا بیانیہ جو بنا، جس طرح بنا، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس کو چینج بھی کیا، سب کچھ کیا، حکومت نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حکومت جنرل صاحب ابھی وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ ابھی دی ہے انہوں نے، اعظم خان صاحب کہیں بھاگے ہوئے تو نہیں تھے نا، پاکستان میں ہی تھے، یہی تھے نا پاکستان میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے اپنے سارے جو نومبر سے 2022 سے بلایا جا رہا ہے. دیکھیے میری بات میں ملک صاحب ختم کر لوں. جی جنرل صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت سے جب سے یہ بیانیہ بنا ہے، جب سے حکومت آئی ہے، اس بھی تو سامنے تھا نا کہ بیانیہ بنا ہے، اور حکومت اس دن سے کہہ رہی ہے غلط ہے. ایک این ایس سی کی میٹنگ تو شہباز شریف صاحب کے کمانڈ بھی ہوئی ہے اسی مسئلے پر. تو انکوائری کیوں نہیں کر دی گئی اس وقت؟ اب کیوں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کی انہوں نے؟ نمبر ایک. نمبر دو دیکھیے، جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئی، حکومتی زبان نے کھڑا ہو کے ایک ملزم کو مجرم بھی اور پھانسی تک تو پہنچا دیا. اس قسم کے بیانات جب آپ کے وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، ان کی منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ بہت معنی رکھتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے بات اس پہ. اب میں سنا تھا کہ کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی تھا وہاں پہ رپورٹر پوچھ رہا تھا کہ بھئی ان پہ سیڈیشن کا چارج لگ رہا ہے، اس کو پھانسی پہ لے کے جا رہے ہیں، چڑھانے لگے ہیں اس کا کے اوپر. اس حد تک تو ہمارے اپنے جو حکومت کے جو بھی ہیں بات چیت سے یہ بات پہنچی آگے. اگر ایک طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس حکومت کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک تو کام انہوں نے ڈیلے کیا، اس دوران اپنے مقدمات تو ختم کروا لیے نا، کورٹ تو کچھ کام کیا نہیں انہوں نے. اور دوسری طرف جب یہ لے کے آ گئے ہیں اور کر کے سکت رہے ہیں، جب انہی کے مطابق 8 اگست کو یہ مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی. رائٹ. سو اگر اجازت ہے ملک صاحب، آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہ کویسچن تو ہے کیونکہ پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس میں انکوائری ہونی چاہیے، بٹ وائی ناؤ؟ دیکھیں میں جنرل صاحب کی خدمت میں جو گزارش کر رہا ہوں، پہلے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ اس کی انکوائری کر لی جائے. پھر اس کے بعد یہ نومبر سے معاملہ ایف آئی اے کے پاس ہے، کو 3 بار اس میں طلب کیا جا چکا ہے، اب کسی ایک بار بھی اس انکوائری میں شامل نہیں ہوئے. یعنی یہ اعظم خان کا معاملہ کو ابھی نہیں آ گیا، یہ 111/2022 انکوائری جو ہے یہ آلریڈی انیشیٹڈ ہے. یہ کافی عرصے سے خان صاحب پچھلے 8-9 ماہ سے اس انکوائری میں پیش نہیں ہو رہے، جیسے کہ باقی اور بہت سے کیسز. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا تھا اس پہ. جی سٹے ختم ہو گیا نا جی اس پہ، اور ساتھ ہی بیان پھر آیا. جی ملک صاحب کنٹینیو کریں. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیزیں، یعنی عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اگر جس دن بھی یہ سارا معاملہ چلا، اس کے بعد اس کیس میں سٹے لینے کے بجائے پیش ہوتے. وہ کہتے ہیں بھئی اگر میرے اوپر یہ الزامات ہیں تو ثابت کیا جائے. یہ بات جنرل صاحب کی درست ہے کہ حکومت نے بہت سے فیصلے تاخیر سے کیے، جس کے بارے میں یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ فیصلے شاید پولیٹیکل ان کی اپنی ول کے جو ضروریات کے مطابق ہیں. لیکن سیاسی میدان میں یہ ضرور ہوتا ہے. بھئی آپ دیکھیے گا نا، شاہد خاقان عباسی کو کیوں جیل بند کیا گیا تھا، کیا بیانیہ بنایا گیا تھا؟ قطر سے LNG کی ڈیل، اس کے بعد پاکستان آج تک قطر کے ساتھ اس ڈیل پہ نہیں جا سکا. اور وہ جو ڈیل تھی جس طریقے سے اس کو ختم کیا گیا، پاکستان کو جتنا نقصان ہوا اس کا آپ کو اندازہ ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹائم شاید اس کے مناسبت سے درست نہیں ہوتی، اس میں ہم حکومت کی بھی غلطی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے
کہ ایک شخص کے خلاف اگر الزام لگتا ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، وہ عدالت میں نہیں جانا چاہتے، وہ کسی تفتیش کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کیا پاکستان کی تاریخ میں سیاستدان کبھی جیل نہیں گئے؟ کیا ان کے اوپر کبھی الزامات نہیں لگے؟ یعنی حالیہ ان کی حکومت کے دوران آپ دیکھیں 23 ماہ حمزہ شہباز شریف جیل میں رہے ہیں. کسی نے یہ شور ڈالا کہ نہیں جی نہیں میں تو جیل میں نہیں جانا چاہتا؟ جھوٹا مقدمہ ہے، صحیح مقدمہ ہے، جو بھی ہے. یعنی شاید خاقان عباسی صاحب تو کہتے تھے ان کی مرضی کے مطابق ریمانڈ دے دیں، جتنا یہ چاہتے ہیں اتنا لے لیں. اب ان کے دور میں تو 90 روز کے لیے غائب کر دیے جاتے تھے لوگ نیب کی کسٹڈی میں. یعنی ان تک آپ وکیل نہیں مل سکتا تھا، کوئی ان کے لواحقین نہیں مل سکتے تھے. آج تو پھر بھی ان کو یہ موقع میسر ہے کہ لوگ مل سکتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ جیل میں ملاقات بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے کہ ہم عدالتوں میں ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہتے. رائٹ. سو مجاہد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے معاملات اب تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. توشہ خانہ ہے، القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے، پھر ابھی سائفر کا بھی ایشو ہے. آپ کو کہاں پر زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں کمپیریٹیولی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں شدید مشکلات ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے لیے؟ لیکن میں چلیں اعظم خان صاحب اب آئے نا، یہ مثلا یہ کچھ اور نہیں ملا. 9 مئی کے بعد 9 مئی کو 75 دن ہو گئے ہیں. فریا جنرل صاحب ملک صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، آج تک کوئی کیس کیوں نہیں بنا ابھی تک کہ 9 مئی کو یہ جو واقعہ ثانیہ ہوا، آگ اس طرح لگائی گئی، وہ لوگ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا مختلف بیچارے غریب مسکین لوگوں کو جو 5,500 6,000 37 عورتیں جیلوں میں ہیں. فریا ادریس صاحبہ 37، مجھے نہیں ہے کہ جیلوں میں بالکل رہیں. آج تک ان پہ کوئی ٹربنل بنا، کوئی استغاثہ بنا، کوئی چارج شیٹ لگی، کسی عدالت میں آئے. بات سنیں آپ بات سنیں میری، اب میری بات تو سنیں آپ، بات سنیں نا آپ ملک صاحب، بات سنیں آپ. چارج شیٹ لگ کے ان کو ابھی تک عدالت میں پیش کیا گیا. وہ بیچارہ پرویز الہی کو بھی آخر میں ایم پی او کے نقص امن کس سے ہے؟ پرویز الہی سے، جسے چلا نہیں جاتا. وہ نقوی صاحب کو جو ان کا گھر کا آدمی ہے کچھ تو نہیں چاہیے. ان کا پلا بڑا ہے، ان کا جو نگراں چیف منسٹر ہے، مجھے پتہ ہے کس طرح کے رشتے ان کے تعلقات تھے کہ بھائی 6 ماہ میں ثابت نہ کر چکے. اس کے بعد وہ لینا دینا کیا نگراں وزیر اعلیٰ ہے، اس نے نقص امن کے تحت بند کیا ہے. کس نے بند کیا ہے؟ کیا بند کیا ہے چودھری پرویز الہی کو؟ وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اتنے کی جبریلی صاحب آپ کی خدمت میں گزارشات کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں، آپ اس ملک کے اندر جیلی بھرتیاں کرتے ہیں، آپ کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں. 75 دن کے اندر لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے آرڈر کیا، اندر آپ نے ابھی تک چارج شیٹ نہیں دی ہے. چارج شیٹ تو ہونی چاہیے نا بھائی. 75 دن کے اندر وہ گواہ تو پیش ہونے چاہیے، کیس تو شروع کیجئے نا. 75 دن کے بعد بھی نہیں ہو رہا. رائٹ. ملک صاحب یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیں عدالتوں سے ان لوگوں کو بھی ریلیف ملتا رہا ہے. دیکھیں یہ ہمیں اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے. آپ کے اوپر پورا استغاثہ موجود ہوتا ہے، آپ کے خلاف پوری ایویڈنس موجود ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے. ریاست سم ٹائم ایسے فیصلے اس لیے کرتی ہے کہ عدالتوں سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. کیا مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ پکڑے گئے 9 مئی کے حوالے سے، کسی ایک کا نام لے دیں جس کو جو ہے وہ گرفتار اس لیے کیا گیا ہو کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کو ورکر تھا. یہ سارے لوگ یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، لاٹھیاں لہرا رہے ہیں، یا ڈنڈے مار رہے ہیں، یا فوجی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فوجی گاڑی کے اوپر ایک جوان بیٹھا ہے بیچارہ، سر نیچے کر کے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے سر پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. اس کے سر پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس کے جس طریقے سے آپ اندر جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ فتح مبارک ہو، ہم نے کہا تھا خان کو نہ چھیڑنا، ہم نے کہا تھا خان کو نہ چھیڑنا. وہ خان اوپر سے اترا ہوا ہے، خان کو نہ چھیڑے. یعنی خان کے اوپر الزام لگے، مقدمہ بنے، اس کو گرفتار نہ کریں. یہ ملک ہے کہ ساری دنیا گرفتار نہ ہو. یعنی آپ سوچ کیسی پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ جی صاحب گرفتار نہیں کریں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا. اس سوچ کو پرپنے دینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ریاست کی رٹ نہیں رہے گی. آپ جی ایچ کیو کے بعد جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ حملے کرنا شروع کرتے ہیں. آپ پشاور میں قلعہ بالا حصار کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، ساری ویڈیوز موجود ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوگی. بھائی یہ خواتین کسی شادی کی تقریب میں گئی جو گرفتار کر لی گئی ہیں، یہ ڈنڈے برساتی ہوئی، یہ لہراتی ہوئی، یہ لیبرٹی سے نکلی، اعلان کرتی ہوئی نکلی کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس پر جائیں گے، اور وہاں جا کے اندر جا کے آگ لگائی گئی. سب کی ایک ایک ویڈیو، ایک ایک شکل پہچانی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی، خواتین ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بھائی اگر ان کو کچھ نہیں کہنا تو گاؤں میں ڈاکو کو بھی چھوڑ دینا، اس کو پکڑ کے اب جیل میں ڈال دیتے ہیں. نہیں بیٹا فریا،
پھر آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ہوتی تو ان سب کو پیش کریں نا عدالت میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ہوتی, ورنہ سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا تھا شریفوں نے, اس بنیاد پر کیوں رہا کر دیا ان سب کو جو سپریم کورٹ کے حملہ آور تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش تو کریں نا عدالت میں. آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ہوتی, آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں ہوتی. عدالتوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. ڈسکوالیفائی وہ لوگ ہوئے, میاں منیر سیاست سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. نہیں ہوئے. وہ شہباز شریف نہیں ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب باقاعدہ بس کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے تسی نان قیمہ کھاؤ, اپنا کام کر دیا. ویڈیو موجود ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. نہیں ہوئے تھے. 30 دن کی بھی سزا نہیں ہوئی تھی. ناصر سمدائد شرمندہ تھے اس کیس کے اوپر کہ میں نے ان کو سزا نہیں دی. رائٹ, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جنٹلمین, بٹ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. اجازت دیں بریک کی بات آتے ہیں. اس کے بعد موجودہ اسمبلیوں کی مدت اب 3 ہفتے سے بھی کم رہ گئی ہے, لیکن کیا الیکشنز اس سال ہوں گے؟ کیوں, ہم یہ سوال کریں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. موجودہ اسمبلیوں کی مدت اب 3 ہفتے سے بھی کم رہ گئی ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے ملاقات کی اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی. کل ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور ایم کیو ایم نے 2017 کی مردم شماری کے تحت الیکشن کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار کیا. اس وقت بحث یہ بھی جاری ہے کہ آئندہ نگران وزیر اعظم کوئی سیاسی شخصیت ہوگی یا پھر کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا. ریٹائرڈ ججز کو بھی نگران وزیر اعظم تعینات کیے جانے پر مشاورت ہو رہی ہے. تاہم حتمی فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ہی کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسمبلی وقت سے قبل تحلیل ہو جائے گی, جبکہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا. ذرا دیکھیے. مجیب الرحمان شامی صاحب, تھینک یو سو مچ. حکومت جا رہی ہے لیکن الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن ابھی باقی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ نگران سیٹ اپ جو ہے لمبے عرصے تک جائے, اور دستور میں بھی اس کو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو نگران سیٹ اپ جو ہے اس کو وقت مقررہ پر انتخابات کرانے چاہیے اور رخصت ہو جانا چاہیے. اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر انتخاب کے التوا کے خلاف یکسو ہوں گی تو میرا خیال کہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ کوئی یہ بات کرے اور یہ فیصلہ کرے. سو آپ کے خیال میں کس شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت نگران سیٹ اپ میں بہتر پرفارم کرے گی؟ نہیں, نام تو بہت سے سن رہے ہیں اور اپنے اپنے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ نام اڑا بھی رہے ہیں اور کئی لوگ تردید بھی کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے سیاستدانوں کی طرف, ایسا سیاستدان آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ جو الیکشن نہ لڑنا چاہتا ہو اور اس کے عزیز و اقارب بھی الیکشن نہ لڑ سکیں, اور پھر یہ ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہو کہ طوفانوں کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو کافی مشکل معاملہ ہوگا. لیکن میں نے تو ادھر ادھر نظر دوڑائی ہے, تو میری نظر میں تو ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اگر آپ کی نظر کہیں ٹھہر گئی ہے تو آپ ہی بتا دیں. شامی صاحب, سنا ایک میٹنگ ہوئی, وہاں پہ یہ کہا گیا کہ میڈیا سے نہیں رکھنا ہے کسی کو, ایسی اطلاعات ہیں؟ میڈیا سے تو دیکھیں نا, پہلے نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے, حسن عسکری رضوی صاحب رہ چکے, اب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں اور ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. تو اگر کنسنسس ہو جائے تو میڈیا کے بھی کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس پر متفق ہوتی ہیں اور کس کو توانائی فراہم کرتی ہیں. اس اتفاق کے بغیر تو وزیر اعظم کسی کام کا نہیں ہوگا نا. بریلوی صاحب, کارا صاحب سے میں نے کل سوال بھی پوچھا, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ سیاست دان ہونا چاہیے. یہ نگران سیٹ اپ میں ایسا سیاست دان کون ہو سکتا ہے جو کہ نیوٹرل ہو؟ خیر بہرحال استاد محترم ہے, میں تو رہنمائی حاصل کرتا ہوں. شامی صاحب نے بہت ہی دونوں باتیں بڑی نپی تلی کہہ دیں کہ سیاستداں اول تو ہوتے ہی کنٹروورشل ہے, متنازع ہوتا ہے, ورنہ سیاستداں کیوں ہو, وہ کوئی وہ بھی کنٹروورشل ہوتے ہیں. تو دیکھیں اتنا آسان کام نہیں ہے, پہلے آسان ہے.
اور یہ بات ہم ذہن میں کیوں نہیں رکھتے کہ اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی ہے؟ 100 MNA جس اسمبلی سے باہر ہوں، وہ چاہے جتنی غلطیوں کے سبب ہوں، کیا راجہ ریاض طے کریں گے اور کسی متفقہ نام پہ؟ پھر سندھ میں تو چلے ہو جائے گا مسئلہ حل، کہ اور جگہ بھی بلوچستان میں ہو جائے، لیکن جو بھی نگراں وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے فریدہ آپ کو کہ IMF سمیت اب ہمارے انہوں نے مشروط کر دیا ہے ملک کے سیاسی استحکام کو، اسی لیے IMF والے رما پارک بھی گئے تھے، یورپی یونین نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمیں مدعو نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے الیکشن کے ہونے سے 1 ماہ پہلے ہی ملک میں اور غیر ملک سے باہر بے شمار تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو نگراں سیٹ اپ آئے گا، اور خیر ہمیں اتنا تو پتہ ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہی عادات غیر جانبدار الیکشن ہو جیسے 2018 میں تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ 50 سیٹیں جو بہت ہی کروشل ہوتی ہیں انہیں مینیج کیا جاتا ہے۔ پہلے بلوچستان میں ہوتا تھا، اب کراچی میں بھی ہوا تھا، جیسے خان صاحب کی جھولی میں سیٹیں گری گئی تھیں۔ تو یہ سب پورا بننا کوئی ایک میں تو خیر شامی صاحب رہنمائی کریں، مجدہ طالب علم کے سامنے تو صرف سوالیہ نشان ہیں، اور نگراں سیٹ اپ خود ایک اگر متنازع شکل میں آیا، اور پہلے ہی سے متنازع الیکشن کے سلسلے میں، اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس وقت یہ حکومت ایک ڈیفینسو ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی علم ہے، یہ لوگ جس طریقے سے اپنا جو سیٹ اپ بنائے بیٹھے ہیں حکومتوں میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آگے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی لیے میں تو الیکشن کے معاملے میں بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے پنجاب کی نگراں حکومت کو 14 مئی کے بعد انہوں نے یہی کہا نا بھئی اگر 45 دن بعد الیکشن نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا، آئین خاموش ہے۔ تو اسی طرح اگر نگراں سیٹ اپ بن گیا اور 60 دن کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، یا 90 دن کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، آئین وہاں خاموش ہے، غداری کا الزام تو نہیں لگے گا نا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جنرل صاحب، یہی سوال ہے کہ جب 2 صوبائی اسمبلیز میں الیکشنز آگے چلے گئے تو یہ پھر انٹرم سیٹ اپ میں وفاقی حکومت میں بھی ہو سکتا ہے، ڈو یو سی دیٹ پاسبلٹی؟ جی، جس طریقے سے آئین کو اپنے گھر کی لوڈی بنا رکھا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جس کی لاٹھی ہے وہ ڈھیر رہا ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، جو میرے دونوں سینئر دوست جو بات کر رہے تھے، جو بھی آپ لے کے آئیں گے پاکستان میں اس شخص کی مٹی پلید ہوگی، یہ تو طے ہے، کیونکہ ایک طرف نہیں تو دوسری طرف کچھ نہ کچھ اس شخص کے، میں تو ابھی سے میری ہمدردیاں اس شخص کے ساتھ ہیں جو اتنی بڑی کرسی پہ آ کے بیٹھے گا، اور 2.5 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اس شخص کے ساتھ جو ہوگی، میں اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں تو کم از کم اس سے ہمدردی کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے الیکشن کے اور سے بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سینسس کے بارے میں جو ہم نے تحفظات اٹھائے ہیں وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، کیونکہ اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ ہم کرا لیں گے الیکشن تو وہاں پہ اور بہت سے مسائل ہیں۔ سندھ میں یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ تقریباً کئی لاکھ ووٹ جو ہیں وہ ایسے فالتو جعلی ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ یہی حال پنجاب میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ یہ بات کریں گے، اس وقت ملک کی آبادی 22-23 کروڑ جتنی بھی ہے، کہ آپ 3 سے 4 کروڑ لوگ جو نئے ووٹنگ اس میں آئے ہیں ان کو آپ باہر رکھ سکتے ہیں؟ کہ رکھنا جائز ہوگا؟ کیا ان کے ووٹ کے بغیر جو بھی حکومت آئے گی کیا اس کی لیجیٹمیسی وہ ہوگی جو ہونی چاہیے؟ تو سوال تو بہت سارے ہیں یہ، اور ان سوالوں کا جواب جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے، اب الیکشن کروا لیں، متنازع تو وہ ہوں گے، کس قدر ہوں گے یہ صرف ڈاؤٹ فل رہ جاتا ہے۔ ورنہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ نئی پود جو بھی جوان ہو رہی ہے، جو 18 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بچے، ان کو اگر آپ اجازت نہیں دیں گے، اگر ووٹ میں حصہ نہیں ڈالیں گے، تو وہ تو کافی بڑی تعداد ہے آپ کی پاکستان کے ملک، ان کو آپ کیا کریں گے؟ ان کا اگر ان کی رائے نہیں شامل ہو کیا کریں گے پھر ان کے ساتھ؟ نصر اللہ ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں اس سال؟ مجھے نہیں لگتا الیکشن ہوں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن سے بہت بڑے مسائل پاکستان کو ان کا سامنا ہے۔ جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے آئینی ضروریات آپ کی ہیں، میں شامی صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، بریلوی صاحب کی بھی اس بات کا احترام کرتا ہوں، ہم سب، آپ اور میں اور جنرل صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ مضبوط ہو، یہ لیکن یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں ایک شخص کو اگر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ پوری ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میں اس اسمبلی کو نہیں مانتا، میں اس اسمبلی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔
اسی اسمبلی میں جس کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے پرائم منسٹر ہے, اسی اسمبلی کے اوپر وہ لانگ بھیجنا شروع کر دیتا ہے. 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے ہم اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. یعنی آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کی سیاست ہے؟ عدم اعتماد کے نتیجے میں آپ کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ساری اتحادی جماعتیں جو میرے ساتھ تھیں, جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے وزیر اعظم منتخب کیا تھا, اب وہ ساری چور جماعتیں ہیں. انہوں نے پیسے لے کے میرے اقتدار کو نیچے گرا دیا, اور پھر یہ نہیں کہا, پھر عالمی سازش, پھر لوکل اسٹیبلشمنٹ, کیا سے کیا کچھ نہیں کہا گیا. اکانومی آپ کی جن چیلنجز کا شکار ہے اس میں یہ سیاستدان شامل ہیں. آپ IMF سے کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. آپ جا کے بیرون ملک کہتے ہیں کہ پورا ملک چور ہے, ڈاکو ہے. آپ چائنیز منصوبوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں. ایک ملک جو آپ کی ہمیشہ سے مدد کرتا آیا ہے, آپ اس کو کویسچنیبل بنا دیتے ہیں کہ اس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں کی. یعنی ان حالات میں اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا. معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہو, ملکی سالمیت کے خلاف کوئی شخص سیاست نہ کر سکے, کوئی شخص ملک کی معاشی پالیسی کو ڈی کرنے کا نہ سوچے, اور الیکشن شفاف بھی ہو اور ایک عام آدمی الیکشن لڑ بھی سکے. کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں PTI سے, PMLN سے, پیپلز پارٹی سے, PMLQ سے, یہ ساری سیاسی جماعتیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ سمیت, ہماری عدلیہ سمیت, ہمارے الیکشن کمیشن سمیت, کیا الیکشن 10 لاکھ سے لڑا جاتا ہے؟ 50 کروڑ کا الیکشن لڑا جاتا ہے جس میں نہ آپ حصہ لے سکتی ہے, نہ میں لے سکتا ہوں, نہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب لے سکتے ہیں. پھر اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ جمہوریت ٹھیک ہوگی, اس سے حالات بہتر یہ لیجیٹیمیٹ کویسچنز ہیں. جب تک ملک صاحب, کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو ہم بریلوی صاحب کی طرف بھی آ جائیں. آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے بریلوی صاحب کہ ہم سخت ایکشن لیں گے خرچے کے معاملے پہ بھی, بٹ یہ کویسچن ایک لیجیٹیمیٹ ہے. دوسرا جو ملک صاحب نے ابھی بات کی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کا بہت حد تک دار و مدار پہ چیئرمین PTI کے فیوچر کے اوپر نظر آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, یہ ایک بات تو حقیقت ہے نا کہ آپ چاہے اس کو کہیں, اگر وہ پوری قوم اس بات پہ متفق ہو گئی ہے, اس پر اب تک تو پتہ نہیں کہ یہ جو 150 مقدموں میں اس کو جو متواتر سے لوگ جو اگر ججز چھوٹے بڑے ان کو جو ہیں وہ ریلیف دے رہے ہیں, ضمانتیں دے رہے ہیں, تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان میں. قومی سلامتی اور کہ ملک کے خلاف کہاں ماسکو, کابل, یہ وہ ہر جگہ بیٹھے رہتے تھے, سب آ گئے یہاں پر واپس, پورا ذوالفقار آ گیا یہاں پر. تو یہ چھوڑیے, میں اب زیادہ نہیں جاؤں گا, وقت کا میں فریا. رائٹ. سو جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا PTI ہوگی نیکسٹ الیکشن میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی, وہ ان کو لگتا ہے کہ PTI کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا ان کے مد مقابل. کچھ سیاسی لوگوں کا یہ خیال ہے. دیکھیے پھر تو جو سیاسی لوگوں کا خیال ہے خوش ہونا چاہیے ان کو. بہرحال دیکھیے اگر ایک پارٹی ہے, موجود ہے, اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت اگر ہے تو وہ الیکشن میں آئے گی, پتہ چل جائے گا سب کو. اور اتنا جو واویلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ صاحب بریلوی صاحب بھی کہہ رہے تھے, اگر لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں تو ایبسولوٹلی فائن. اور یہ بھی طے ہے, دیکھیے جس نے بھی جرم کیا ہے, پاکستان کی اسلام کے خلاف جرم کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, چاہے جو بھی ہے, میں ہوں کوئی اور بھی ہے, اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں معافیاں دیا بھگت رہے ہیں. بریلوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بریلوی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں, مصطفیٰ صاحب ہی میری بات سمیٹ رہے تھے. میں نے کہا نا کہ ماضی میں کس کو ہوا, اب کچھ کم رہ گیا ہے کیا ثبوت دوں یہاں پر؟ تو پاکستان میں کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا. اور وہ یعنی صحافی ہوں, ہم سب لوگوں نے, ہم سب شامل ہیں اس کے نا, جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا سسٹم جو ہے فیل ہو چکا ہے. ملک صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ وہی آنا ہے نا, انہی کروڑ پتی کو ٹکٹ بھی انہیں ملنا ہے, حکومت میں بھی انہی کو آنا ہے. ہم لوگ آپ پہ آپس میں جو آپ ہم لوگوں کو غلط بلا لیتی ہیں فریا. بلائیں ان کو جو اصل مسند اقتدار میں بیٹھے ہیں, جن سے جواب, اور وہ آتے بھی نہیں ہیں, پرواہ بھی نہیں کرتے. مجھے کہا ایک دن میں نے, وہ جکرانی کو ایک کو کہتا ہمارے ٹی وی نہیں دیکھا جاتا. بھائی آپ کہاں سے, آپ میرے خلاف کیا بات کریں گے؟ میرا ووٹر دیکھتے ہی نہیں, آپ اخبار ہی نہیں پڑھتا. ملک صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو. تھوڑی سی کوئی میرے خیال میں بڑا اچھا وائنڈ اپ کیا بریلوی صاحب نے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہرحال مل جل کے بیٹھ کے راستہ نکالنا پڑے گا. PTI حصہ لے الیکشن میں, کوئی منع نہیں کر رہے گا میرے خیال میں, PTI الیکشن کے اندر ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے, جو میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا ہم اپنے ان مسائل سے نکل پائیں گے؟ جب تک سیاستدان میچور نہیں ہوں گے,
جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارے سیاستدان مل بیٹھ کر اس بات کو طے نہیں کریں گے کہ ہمیں الیکشن بھی شفاف کرنے ہیں، ملک کی سالمیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ملک کی اکانومی کو بھی، اور اس ملک میں جمہوریت کو چلانے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، ورنہ ہم کبھی ماضی کو برا کریں گے کہ وہ آج کو برا کہے گا۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ اگر الیکشن ہوئے تو نواز شریف آئیں گے، الیکشن نہیں ہوئے تو نواز شریف نے آ کے کیا کرنا ہے؟ آپ بہت خوش ہوئے ہیں بریلوی صاحب نواز شریف صاحب کے نام پہ، الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بریلوی صاحب تو بس مسکرا بریلوی صاحب نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، بریلوی صاحب نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشنز، ملک صاحب نے کہا کہ ان کو الیکشنز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن بہرحال الیکشنز ایک طریقہ کار ہے آپ کی جمہوری حکومت کے تسلسل کے لیے۔ سو ایز اے ڈیموکریسی لور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، اچھے ماحول میں ہوں، اسی کی طرف اسپائر کرنا چاہیے۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔